खामोशी क्यों है मुफ्ती साहब की जानिब से, जबकि इसराइल में जो पाकिस्तानी वफद गया है इस बारे में हम खामोश नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है, तरद किया है उस वफद के जाने को। वो लोग शामिल हैं जो मुस्तकिल अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर हैं, पाकिस्तानी यहूदी भी शामिल है। तो इमरान खान की हुकूमत ने बाकायदा NOC जारी की है। हम फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं, इसराइल के मामलात में हम नहीं पढ़ते, न इसराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं। तनाज़ा है क्या इसराइल के साथ? मस्जिद अक्सा का फ़लस्तीन की आवाम का दुश्मन है। इसराइल इस धरती पर एक नाजायज़ बच्चा है। अबे का साया सर से उठ गया, 24 घंटे भी धरना पूरा न कर सके। और हकीम सनाउल्लाह साहब ने बादी मार्च का वो इलाज किया कि डंडे वाले हकीम को दुनिया याद रखेगी। पहले इनको वैक्सीन मिली है और बूस्टर डोज भी मिलेगी। इमरान खान साहब खुद तस्लीम करके एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे कारकुनों के पास असलहा था। ये कौन से इंडिया की जंग के लिए जा रहे थे? तो राना साहब ने इनका हकीमाना तौर पे बहुत सही इलाज किया है और इनका मार ठुस हो गया। पूछता हूँ इन तहरीक इंसाफ के नौजवान यूथीय ग्रुप से, वक्त आपकी गैरत कहाँ गई थी? अम्मा जान का दूध समझ के आप इसको हजम फरमा गए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब ने हल्फ उठाया हुआ है आईन और कानून की पासदारी का। पहले ये हमारे इदारों को इसमें डालते रहे कि आप आए, अब पंजाब ने इनको मुस्तरद नहीं कर दिया। बाकी सूबों ने इनकी क्या हैसियत की है? पश्तून गैरतमंद कौम है। पश्तून कौम कब इमरान खान के साथ है? मस्जिद में जुमा की नमाज में बम ब्लास्ट हुआ। वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को सलाम, सूद की लानत को लानत करार देकर एक फैसला लिख दिया। पर जमीयत उलमा इस्लाम आवाज उठा भी रही है और आइंदा भी उठाएगी। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने कहा है कि गुमराही की तरफ जाएगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज पढ़ना चाहूंगा। सब कन पढ़ें और समझें, बगैर किसी माहिर के निगरानी के तर्जमा पढ़ने से मना करता हूँ। फन को फन के माहिर से समझा जाता है। मौलाना शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी अपने आसान तर्जुमा कुरान में क्या कहते हैं? जो शख्स भी मामूली अरबी पढ़ लेता है वो कुरान करीम की तफसीर में राय ज़नी शुरू कर देता है। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया। एक टुकड़े को काटा एक मिर्जाई ने। अल्लाह ताला कर सबको जज़ा खैर अता फरमाए। उन्होंने शायद बात समझी नहीं। शेखुल इस्लाम के खिलाफ हमने आज तक ये जुमला नहीं कहा। ये 100% मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम है और झूठ है और बहतान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन, आप देख रहे हैं दमान मुलाकात। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे और कुछ ऐसे सवालात हैं जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के हवाले से हैं, उस बारे में भी उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह देख रहे हैं जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, अगर उस पर बात की जाए, ख़ुसूसन जो इसराइल के हवाले से, उस पर लोगों को भी काफ़ी शिकायत है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जहाँ तहरीक इंसाफ के हवाले से कादियानियत हो या इसराइली मामलात हो, यहूद और नसारा के हवाले से काफ़ी बयानात देते हैं, और अब खामोशी क्यों है मुफ्ती साहब की जानिब से, जबकि इसराइल में जो पाकिस्तानी वफद गया है, तो उस हवाले से आपके ऊपर भी काफ़ी सवालात पैदा होते हैं। तो इसके बारे में मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और बुनियादी बात, आप हज़रात का शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे नुक्ते नज़र को पूरी दुनिया में पहुँचाने का सबब बने। इसराइल के हवाले से जो आपने सवाल किया है, इस बारे में हम खामोश नहीं हैं, बल्कि सबसे पहले कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है। अगर आप 21 मई बरोज़ हफ्ता 2022 पेशावर के जलसे की वीडियो निकाल के सुन लें तो मौलाना ने उस पर मुस्तकिल वाज़े तौर पे कैटेगरिकली रद्द दिया है और उसको मुस्तरद किया है उस वफ़द के जाने को। अब लोग कहें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्यों खामोश है, तो मेरी क्या हैसियत है? हज़रत कायद मोहतरम की जो बात आ गई तो हम समेत तमाम उलमाए कराम का वही मौक़िफ़ है जो हज़रत कायद फरमा रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि ये वफ़द गया है, कहाँ से गया है? क्या ये पाकिस्तान से गया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे गया है, या गैर मुल्क से गया है? तो हम इस पर कुछ कहें, इससे बेहतर है उन बंदों से पूछ लें जो उसके आइनी शाहिद, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह हैं। उन जाने वालों में पाकिस्तानी अमेरिकियों का ग्रुप शामिल है। वो लोग शामिल हैं जो मुस्तकिल अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर हैं,
لیکن سابقہ پاکستانی ہے. وہ لوگ گئے ہیں، ہندوؤں کو لے کر گئے، سکھوں کو لے کر گئے، مسلمانوں کو لے کر گئے، اور اس میں 2 وہ گئے ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ان میں احمد قریشی ہے جو اگرچہ نیشنل ہولڈر امریکہ کا ہے لیکن وہ پاکستانی ٹی وی کا میزبان ہے، اور اس بندے نے جیو کے نیشنل ٹی وی پہ منیب فاروق کے پروگرام میں باقاعدہ واضح طور پہ اعتراف کیا ہے. صحافتی تنظیموں کے ایک دورے پہ گئے ہیں، بلکہ حکمرانوں نے تو اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا ہے. اس بندے کو جو پاکستان ٹی وی کا میزبان ہے احمد قریشی، اس کو باقاعدہ ٹی وی کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے ایک بات کا انکشاف کیا ہے. اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جانے والا ایک پاکستانی یہودی بھی شامل ہے، اور یہ پاکستانی یہودی جب سے پاکستان بنا ہے پہلی مرتبہ اسرائیل گیا ہے، اور اس کو عمران خان کی حکومت نے باقاعدہ NOC جاری کی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اجازت نامہ جاری کیا ہے. تو اس یہودی کو ساتھ لے کر ہم گئے ہیں. الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. بات اپنی ہے تحریک انصاف کی، ڈالتے مولانا فضل الرحمان کی اتحادی حکومت پہ کہ آپ 4 وزارتیں لے چکے ہیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات سب سے پہلے چلی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، ایک ڈکٹیٹر کے دور میں. اس کے بعد اس بات کو جو آگے بڑھایا تھا وہ تحریک انصاف کی ایم اے نے، آسمہ حدید نے بڑھایا، اور اس نے درود ابراہیمی کا نام لے کر کہا کہ درود ابراہیمی سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ اسرائیلیوں کا ہے، ان کو دے دینا چاہیے. میں پوچھتا ہوں ان تحریک انصاف کے نوجوان یوتھیہ گروپ سے کہ یوتھیہ بھائی مجھے ذرا یہ بتاؤ، اس وقت آپ کی غیرت کہاں گئی تھی جب آپ کی ایم اے نے وہاں پہ ٹھہر کے بات کر رہی تھی جو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اللہم صلی علی میں یہی آتا ہے، درود ابراہیمی میں یہی آتا ہے. اس وقت عمران خان کی اسلامی لیڈرشپ کے معاملات کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی پوسٹیں کہاں تھی؟ جب سب کچھ آپ یہ ہضم کر کے اپنی اماں جان کا دودھ سمجھ کے آپ اس پر ہضم فرما گئے، اب بات کیا آئی ہے مولانا فضل الرحمان نے ایسے کیا. ان کی مثال تو ایسی ہے کہ آٹا لومڑی کھا جاتی تھی، بکری پہ منہ پر بن لیتی تھی کہ یہ کھا گئی ہے. تو تم بے گناہوں کو گناہگار بنا رہے ہو اور گناہگاروں کو بے گناہ بنا رہے ہو. انشاءاللہ تعالی ایسے نہیں ہو سکتا. مولانا فضل الرحمان کا موقف واضح ہے، کھلا ہے. ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے معاملات میں ہم نہیں پڑھتے، نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. پاکستانی سیاستدانوں میں واحد سیاستدان مولانا فضل الرحمان ہے جس بندے نے ملک اسرائیل مرد آباد باقاعدہ مارچ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی مخالفت میں پیش ہے. فلسطینی سفارت خانے میں گیا، ان کو باقاعدہ اپنی ذمہ داری اور اپنا ساتھ اور تائید ان کو لکھوائی، اور اسرائیل کے خلاف مولانا نے مسجد اقصیٰ کے امام کو بلا کر ان سے بات کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. جمعیت علماء کا تو اسرائیل کے خلاف اتنا موقف ہے کہ اپنی جماعت میں کوئی عالم اگر اسرائیل کے حق میں بات کرتا ہے، مولانا اس کو جماعت سے فارغ کرنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ مولانا پہ الزام لگائیں کہ یہ بندہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے. فیک نیوز ہے، جھوٹا الزام ہے، پروپیگنڈا ہے، 100% غلط بات ہے. ہم کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں جا رہے. اچھا موسی صاحب، اگر بات کی جائے تھوڑا سا یہ ایک چیز کلیئر کر دیں، بنیادی جو ہمارا ایشو ہے وہ تنازع ہے کیا اسرائیل کے ساتھ؟ ورنہ اگر 1400 سال پہلے کی بات کی جائے تو معاہدات بھی ہوتے تھے کفر کے ساتھ. تو اس حوالے سے تھوڑا سا تاکہ کلیئر ایک چیز ہو جائے، ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے پاکستان کا اور اسرائیل کا؟ دیکھیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل 1948 میں معرض وجود میں آیا ہے. ملک پاکستان کا ریاستی موقف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مسجد اقصیٰ کا فلسطین کی عوام کا دشمن ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اسرائیل اس دھرتی پر ایک ناجائز بچہ ہے جس کو وجود دے دیا گیا ہے. اصل میں پیچھے امریکہ ہے، آگے اسرائیل چل رہا ہے. تو ہمارا ان کے ساتھ کئی معاملات پہ اختلاف ہے.
اس کے بننے پر ہمارا تحفظ موجود ہے، اس کے معاملات چلانے پر ہمارا تحفظ موجود ہے۔ اور پھر یہ وہ ریاست ہے جو مذہبی طور پر یہودیوں کے معاملات اور مسلمانوں کے خلاف قائم کی گئی ہے، اور مسجد اقصیٰ پر ان کا ناجائز قبضہ ہے، القدس پر ان کا قبضہ ہے، پھر اپنا دارالخلافہ تبدیل کر کے مسجد اقصیٰ کو لینے کے چکر میں ہے، حالانکہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلۃ الاولیٰ ہے، اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور اس پر کئی معاملات موجود ہیں۔ اسی اسرائیل کی جماعت کے اکابر جو ان کے بڑے تھے ان کے مذہب کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے پیش کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد معاہدہ توڑا تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ان سے لے چکے ہیں۔ مسلمانوں نے ان سب کو آج تک اجازت دے رکھی ہے وہاں عبادت کے لیے، تو اس پر تحفظات موجود ہیں۔ اس اسرائیل کے موقف کو سامنے رکھیں گے تب جا کر کوئی بات بنے گی کہ تسلیم کرنا ہے تو کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ورنہ ہم تسلیم کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے کو ہم اجاگر کرنے والے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، جو تفصیلاً آپ نے جواب دیا ہے، جن لوگوں کے اعتراض تھا وہ ان تک جو آپ کا موقف ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی بھی اگر بات کی جائے تو ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب اب تھوڑا آتے ہیں سیاست کی طرف۔ ظاہری بات ہے جو آپ نے دیکھا تحریک انصاف ہے، جو انہوں نے آزادی مارچ کا، حقیقی آزادی مارچ کا جو اعلان کیا تھا، تو جس وقت آزادی مارچ ہونے جا رہا تھا اس ایک روز قبل جو قائد جمعیت ہیں آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ عمرے پر تشریف لے گئے، اور جو تمام تحریک انصاف ہے جو آزادی مارچ ہے وہ رانا ثناء اللہ کے حوالے ہو کر چلے گئے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو آزادی مارچ تھا، باقی لوگ نکلے تھے، رانا ثناء اللہ نے جس طرح شیلنگ کی ہے کہا جاتا ہے، اور تشدد بربریت کا مظاہرہ جو وہ کہتے ہیں تحریک انصاف والے، وہ وجہ بنی ہے یا باقی عوام نکلی نہیں ہے؟ دیکھیں ان کے جو مارچ ہے نا، اس مارچ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک یتیمی کسی پر نہ لائے، نکے دا ابا، اس بات کو اگر آپ کے ذہن میں معاملہ سامنے ہونا تو معاملہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ ابے کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس وقت سایہ تھا تو 126 دن دھرنا دیا، اب سایہ اٹھ گیا، 126 گھنٹے چھوڑے 24 گھنٹے بھی دھرنا پورا نہ کر سکے، اور حکیم ثناء اللہ صاحب نے اس خونی اور بادی مارچ کا وہ علاج کیا کہ ڈنڈے والے حکیم کو دنیا یاد رکھے گی، اور اس بندے نے قانون اور آئین کی پاسداری کی ہے۔ جب عمران خان صاحب اب 2 دن پہلے خود تسلیم کر کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا، مجھے بتائیں ان کے پاس اسلحہ کیوں تھا؟ یہ اسلحہ لے کر مارچ میں کیوں چلے تھے؟ یہ کون سے انڈیا کی جنگ کے لیے جا رہے تھے؟ کون سی ملکوں کی جنگ ہو رہی تھی؟ کون سی اسلام کی جنگ تھی؟ اسلحہ لے کر وہاں پر چلے تھے۔ بھائی جمعیت علماء اسلام کے مارچز ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک مارچ میں آپ اسلحہ دیکھیں، ہماری محافظ جو آئینی فورس ہے انصار الاسلام، اس کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہوتا، اس کے کمانڈر کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف جو ہے نا اپنی ترتیب اور حفاظت کی ترتیب رہتی ہے، اس میں کوئی اسلحہ نہیں ہوتا۔ یہ اسلحہ لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ اسلحہ لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ ریاست پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے، اور یہ ریاست پر باقاعدہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو رانا صاحب نے ان کا حکیمانہ طور پہ بہت صحیح علاج کیا ہے۔ ان کا یہی علاج ہونا چاہیے تھا، اور اس علاج کا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ بندے کتنا چل سکے، یہ 24 گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکے، اور ان کا مارچ ٹھس ہو گیا۔ اور قائد ملت اسلامیہ کی بات رہی کہ وہ باہر کیوں چلے گئے، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی ذمہ داری اس مارچ کو روکنا نہیں تھا، اس مارچ کو روکنے کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی تھی۔ اتحادی حکومت نے یہ تمام کا تمام معاملہ وزیر داخلہ صاحب کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور وزیر داخلہ صاحب کی رسپانسبلٹی یہی بنتی تھی جو انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے۔ اور مولانا ماشاءاللہ بڑے عقل مند آدمی ہیں، ذہین بندے ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، وہ ان معاملات کو جانتے ہیں۔ مولانا سمجھتے تھے کہ یہ یتیمی کے دور کا مارچ ہے، کسی معاملات کی ان کو سرپرستی حاصل نہیں ہے، اسی لیے اس مارچ کی 2 پیسے کی حیثیت بھی نہیں ہے، اور یہ مارچ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مولانا کو اللہ رب العزت نے وہاں اپنے گھر بلایا، رسول اللہ کے در بلایا، اور یہ بیچارے گھنگرو پہن کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں روڈوں پر ذلیل ہوتے پھر رہے تھے۔ یہی تو انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی جمہوری
आईनी तरीके को समझिए, बैठिए और आप अपोजिशन कीजिए जो करने की चीज़ है। ना आपसे हुकूमत चलती थी, ना आपसे अपोजिशन चलती है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर आ रहा है, कभी तुम्हें छोटे इनकलाब की तरतीब है, कभी बड़े इनकलाब की तरतीब है। अपने इनकलाबों को रोको, 1.5 साल हुकूमत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला, फिर दूध दूध पानी पानी होगा कि तुम्हारे साथ अवाम कितनी है और आपको मामला नजर आएगा। पश्तून आबादी भी है, बलोच आबादी भी है, उन लोगों ने इनको इनकी हैसियत दिखा नहीं थी कि तुम गधे पे सवार हो या घोड़े पे सवार हो। तो इनको समझ आ गया है, इसलिए पश्तून अक्लमंद कौम भी है, गैरतमंद कौम भी है। आपको अभी अवामी टच मिला है बलोचिस्तान से, आपकी हैसियत वहाँ क्या बनी है, और आपने वहाँ पर सेंचुरी अपनी सीटों की भी क्रॉस नहीं की, और जमीयत उलमा इस्लाम माशाअल्लाह 6 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक होगा, कुछ सब्र से काम लीजिए, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, आपको पता हो, अगर PDM अगर एक साइड पे तैयारी करती है, वफाकी हुकूमत जिस तरह कहते हैं, लेकिन जो हमारे KP के जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है तकरीब में कि इस बार जब खान कॉल देंगे, बाकायदा मैं अपनी सूबे की फ़ोर्स लेकर जाऊंगा। तो क्या आप लोगों की PDM की तैयारी है, अगर KP के फ़ोर्स के साथ आते हैं और CM ने जो ऐलान किया है, तो कहीं ये ना हो कि वो आपकी हवा ना निकाल दें? ज़ाहिरी बात है, और इसको लिसानियत का नाम भी दिया जा रहा है। अगर जो चीफ़ हैं जो तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक इंसाफ के चीफ़ हैं शहबाज गिल, उन्होंने तो बाकायदा लिसानियत फैलाने की भी कोशिश की है और इस तरीके से पख्तून नौजवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि पख्तूनों की रिवायात है वो 100 साल के बाद भी बदला लेते हैं। अगर एक थप्पड़ मारा होगा वो 10 थप्पड़ लेंगे। तो यानी एक आग भड़काई, एक नई पाकिस्तान के अंदर तशार फैलाया जा रहा है, जहाँ सूबाइयत की पहली जंग हो रही है वहाँ लिसानियत के हवाले से। तो इस बारे में आप लोग तैयार हैं? जहाँ तक रहा वज़ीर आला साहब के हवाले से, तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब ने हल्फ उठाया हुआ है आइन और कानून की पासदारी का, तो उन्हें अपने हल्फ का तो कम अज़ कम पास रखना चाहिए। एक सूबे की पुलिस क्या एक वज़ीर आला की ज़ाती मुलाजिम होती है? एक सूबे की फ़ोर्स क्या एक जमात की जो है ना कासा लेस और इनकी तनख्वाहदार इनके घर से लेती है और इनकी बातें मानेंगी? वो आइन और कानून के साथ ठहरेगी। देखें, पहले ये हमारे इदारों को इसमें डालते रहे कि आप आएँ, अब वो ना आए तो अपनी फ़ोर्स को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून के माहिरीन इस पर राय दें कि आर्टिकल 6 बगावत का मुकदमा इस वज़ीर आला पर आता है या नहीं आता, जो सूबे की पुलिस को लेकर मरकज़ पे चढ़ाई की बात करता है, सूबे की फ़ोर्स को लेकर दारुल हुकूमत और इस्लामाबाद और मरकज़ी हुकूमत पर चढ़ाई की बात करता है। क्या पुलिस इसलिए होती है कि इनको एक दूसरे पर चढ़ा दिया जाए, एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाई कर दी जाए? तो ये बगावत के मामलात हैं। और रही बात ये कि हमारी तैयारी इंशाअल्लाह ताला तैयारी है। आप याद रखना, पहले इनको वैक्सीन मिली है, जिनको वैक्सीन रह गई है इस बार उनको वैक्सीन भी मिलेगी और बूस्टर डोज भी मिलेगी, और आप उसके बाद देखेंगे कि मामला है क्या। हजरत, इनके साथ कुछ भी नहीं है, 2-4 बंदे भी नहीं हैं। इनके जलसों की आबादी की फ़कत वजह दोशीज़ान उम्मत, दुख्तरान उम्मत को नऊज़ुबिल्लाह नचाना है। अगर ये वहाँ का उनको ऑफ एयर कर दें, 2000 बंदे भी इनके साथ आने के लिए वहाँ तैयार नहीं होंगे। अब पंजाब ने इनको मुस्तरद नहीं कर दिया, बाकी सूबों ने इनकी क्या हैसियत की है, तो इनके पास बंदे ही नहीं हैं। ऐसे ड्रामेबाजी हैं हजरत। ये 6 दिन की बात करके 6 को 12, 12 को हज़ारा करके ये भागने वाली कौम है। जनाब शहबाज गिल की आपने बात की, फिर उन्होंने पश्तून की बात और फलां और लिसानियत। पश्तून गैरतमंद कौम है, अक्लमंद कौम है, आपकी तरह नहीं है कि आपकी किसी बात को लेकर वो यूं चढ़ दौड़े दूसरे पर, फलां है फलां है। आप जितनी कोशिश करोगे आपकी ये सारी कोशिशें नाकाम होंगी। और पश्तून कौम कब इमरान खान के साथ है? ये तो सिलेक्टेड था, इसके डब्बे में तो डाले गए थे वोट, और ये सच्ची मुच्ची समझ बैठा मुझे पश्तूनों ने वोट दिया। भाई, जब दबाव हटा तो पश्तूनों ने इसे जो पश्तो टच दिया है, वो आप बलूचिस्तान से बलोच टच और पश्तो टच जो इसे मिला है, वहाँ हैसियत देख लें। वहाँ गिने चुने उंगलियों पे इनके बंदे पास हुए हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम सैकड़ों पोजीशन के भी इनसे आगे चली जा रही है। तो कोई पश्तून ऐसा नहीं है जो इन जैसे झूठों के मामलात पे आ गया है। मैं हैरान हूँ, ये वज़ीर आज़म है, पश्तूनों पर वार हुआ, मस्जिद में जुमा की नमाज में बम ब्लास्ट हुआ, उस वक्त तो यह इनके पास नहीं आया कि उनके सर पे दस्ते शफकत रख ले। अब पश्तून याद आ गए हैं इन्हें, अब हमारे पठान ये करेंगे, अब पठान ये करेंगे। भाई, पठान गैरतमंद कौम है,
وہ مذہب کے معاملات کو بھی جانتا ہے اور مذہب کے پیروکاروں کو بھی جانتا ہے اور مذہب کے خریداروں کو بھی جانتا ہے، تو اسی لیے انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا پشتون، پنجابی، فلاں فلاں اس طرح کی سچویشن جو ہے یہ قوم کو تقسیم کرنے والی بات ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم ایک قوم بن کے رہیں گے اور اس کے فتنے کو بھی آئین اور قانون کے راستے سے ختم کیا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اگر بات کی جائے سوشل میڈیا پہ، ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا آزاد اور بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اس پر کچھ ایسی جو چل رہی ہیں، جو پوسٹیں بھی چل رہی ہیں آپ کے حوالے سے، اور سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، بلکہ مذہبی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آپ کی سائڈ سے کوئی اس قسم کا بیان دیا گیا تھا کہ جو عام آدمی ہوتے ہیں اگر قرآن شریف کی تلاوت ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کو وہ نہیں کرتے کہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، تو سنتے تو یہی ہے کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، اور مفتی عبدالواحد قریشی نے کہا ہے کہ گمراہی کی طرف جائے اگر عام آدمی پڑھتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ وضاحت آپ۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا، میں اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اس کا پس منظر، پیش منظر، تہ منظر، بیک گراؤنڈ اور فرنٹ گراؤنڈ یہ سب آپ کے سامنے پوری ترتیب سے رکھتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل سوال آپ کا، جواب شریعت کا، لائیو سیشن میں مجھ سے ایک سوال ہوا، اس سوال کا جواب میں نے دیا، اس سوال کے پورے جواب کو چھوڑ کے ایک ٹکڑے کو کاٹا ایک مرزائی نے، کوئی غالباً سرمد فیاض اس طرح احمد کے نام سے کوئی قادیانی ہے سوشل میڈیا پہ، مجھے اپنی ٹیم نے اس بارے میں کچھ آگاہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس کو کاٹا اور ایک ماہ قبل وائرل کیا۔ اللہ جانتے ہیں کون سی بنیادیں تھیں، ظاہراً جو ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی اپنے خاص مقاصد کے لیے پورے بیان سے جملہ کاٹا گیا، اور وہاں کہا کہ یہ بندہ قرآن کریم کے ترجمے سے منع کرتا ہے، حالانکہ یہ بات آدھی تھی، پوری بات یہ تھی کہ قرآن کریم کا ترجمہ ماہر کی زیر نگرانی پڑھے۔ اس پر اعتراضات شروع ہو گئے، لوگوں نے باتیں شروع کر دی، اللہ جزائے خیر دے ہمارے والے حضرات کو، انہوں نے کلپ در کلپ بنانا شروع کر دیا اور سچویشن نہیں سمجھی کہ اصل بات ہے کیا۔ ہمارے والے حضرات تنقید کے معاملات کو دیکھتے ہیں، انہیں معلومات نہیں ہے کہ بات ہے کیا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا جو جملہ آپ فرما رہے ہیں، میں نے کہا کہ بغیر قرآن کریم کے ماہر کے مت پڑھیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو پڑھنا یہ غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ ماہر کے ساتھ پڑھے، بغیر ماہر کے پڑھے گا تو یقین مانے وہ آداب کا لحاظ نہیں رکھ پائے گا، بہت سے معاملات سے خود کو خراب کر بیٹھے گا۔ اور قرآن کریم جو کہتے ہیں وہ یضل بہ کثیرا، کہ بعض لوگ قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں تب بھی وہ گمراہی لے لیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مثلا قرآن کریم کے آیات موجود ہیں جو عام طور پہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اور ہر بندہ اس کی تہ میں نہیں جا سکتا۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 234، سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، 234 میں ہے وفات ہو جائے خاوند کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، آیت نمبر 240 میں ہے 1 سال ہے۔ اب عام بندہ جو صرف ترجمہ پڑھے گا، ماہر کو ساتھ نہیں بٹھائے گا، وہ کہے گا وہ حکم مانوں یا یہ مانوں۔ ماہر ساتھ بیٹھے گا، وہ حدیث پاک کے علوم سے بتائے گا کہ وہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے، اس پر حکم جاری ہے، اس پر حکم منع ہے۔ تو اسی طرح عام بندہ جب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے، کسی عالم سے رہنمائی لے۔ اور یہ بات صرف میری نہیں ہے، اس بات کو ثبوت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر ہے بیان القرآن، تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جنہیں حکیم الامت کا لقب حاصل ہے۔ اب وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس کی جلد اول ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ اس کے خطبے کا صفحہ نمبر 41 ہے، اور یہ خطبے کا صفحہ نمبر 41 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو بتا رہا ہے کہ جن نے خود ترجمہ لکھا ہے وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ سنیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ ایسے حضرات جو صرف اپنے مطالعے اور فہم پر بیٹھے ہیں، وہ صرف اپنے فہم اور اپنے پڑھنے پر اعتماد نہ فرمائیں، بلکہ علماء منتہی طلباء سے سبکن پڑھیں اور سمجھیں۔ اب بتائیں، جس نے اردو ترجمہ کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ترجمہ آپ کسی عالم سے سبکن سمجھیں۔
سبکن پڑھیں، اور یا منتہی طلبہ کا معنی ہے جو عالم بن رہے ہیں اور ان کا آخری سال چل رہا ہو، ان سے اس طرح سمجھیں۔ اور آگے جا کر آپ حیران ہوں گے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ صفحہ نمبر 43 پر عنوان ہے درباز امور مرعیہ ملتزمہ در تحریر تفسیر ھذا، اس کے تحت فرماتے ہیں 15ویں نمبر کا پوائنٹ، البتہ کم استعداد لوگوں کو اہل علم سے اس کے حل کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش آئے گی۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اہل علم سے ضرورت کی بنیاد پہ رابطہ ہوگا تو آپ اہل علم سے پوچھ کے تفسیر پڑھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا مناسب یہ ہے کہ اس تفسیر کو اول تا آخر کسی عالم سے سبق کے طور پہ پڑھ لیا جائے، سبق کے طور پہ، آپ اندازہ لگائیں، سبق کے طور پہ پڑھ لیا جائے۔ یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ اگر اس سے تھوڑا آگے جائیں تو میں ایک عام پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں عام بندوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے مطالعہ میں اگر کوئی محقق میسر ہو، یعنی ماہر شریعت، تو اس سے سمجھیں، اور وہ میسر نہ ہو اور کسی مقام پہ کوئی مسئلہ ہو تو اس مقام کو چھوڑ دیں جب تک عالم سے نہ سمجھیں۔ آپ بتائیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر بندے کو بغیر ماہر کے پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں۔ یہ بھائی میں ترجمہ پڑھنے سے نہیں، بغیر کسی ماہر کے نگرانی کے ترجمہ پڑھنے سے منع کرتا ہوں۔ شوق ہے تو آپ ترجمہ پڑھیں۔ دنیا کی ہر جگہ میں یہ اصول ہے کہ فن کو فن کے ماہر سے سمجھا جاتا ہے، تو ترجمہ اور تفسیر بھی ایک فن ہے، اس فن کو فن کے ماہر سے سمجھیں۔ اور سنیں، میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، اگر کسی کو عربی آتی ہے اور وہ کہے میں ترجمہ خود سمجھ لوں گا، آؤ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جس بندے کو عربی آتی ہے، عام اردو دان تو چھوڑیں، جو اردو ترجمہ پڑھے، ذرا عربی والی کی سنیں کہ جس کو عربی آتی ہے، مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اپنے آسان ترجمہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ نام ہے آسان ترجمہ قرآن، توضیح القرآن، حکیم الامت حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم۔ اب سنیں، افسوس، یہ صفحہ نمبر 34 ہے، کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں افسوس کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ جو شخص بھی معمولی عربی پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت شد و بدھ رکھنے والے لوگ بھی من مانی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، اور فلاں اور بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو فلاں سے فلاں، یہ پوری بیماریاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو گمراہی، میں نے کہا نا کہ آداب کا لحاظ نہیں رکھے گا اور گمراہ ہوگا تو اس کا یہ حشر ہو جائے گا۔ اور مولانا فرماتے ہیں قرآن کریم کا یہ معاملہ انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، اس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ متعلقہ تمام علوم میں مہارت ضروری ہے۔ بھائی نام ہے آسان ترجمہ قرآن، اور مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم جو شیخ الاسلام ہے اس وقت، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بغیر ماہر کے آپ اس میں رائے زنی شروع نہ کریں۔ اور اس پوائنٹ پر آخری جملہ، میں نے ایسے کارگزاریوں کے طور پہ معاملات دیکھے ہیں۔ ہمارے ایک علاقے میں ایک آدمی تھے، اچھے بھلے پڑھے لکھے تھے، دنیا کے لحاظ سے دینی معاملات میں علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، خود ترجمہ تفسیریں پڑھی، ایک رکعت میں 3 سجدے کرتے تھے۔ رب جانتے میرے سامنے قرآن کریم کے 2 نسخے موجود ہیں، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے، ایک رکعت میں 3 سجدے۔ جب ہم نے بات کی کہا چھوڑو، میں نے بڑے ترجمے پڑھے ہیں، مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے۔ اسی لیے ہم منع کرتے ہیں بھائی، آداب کا لحاظ رکھے بغیر اور ماہر سے پوچھے بغیر، حدیث اور صحابہ اور اہل بیت کے علوم رکھنے والے کے بغیر خود پڑھو گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن کا شوق ہے تو ماہر کے ذریعے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآنی علوم عطا فرمائے گا، اس پر مجھے کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جس سے آپ نے بتایا اور ابھی آپ نے بات بھی کی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے، تو آپ کے اوپر تو یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے، مقامی جو ہمارے قاری ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سمیت جو دیگر علماء کرام آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ادھر آپ ان کے حوالے بھی دے رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے شاید بات سمجھی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا پسینہ ہمارے خون سے افضل ہے، یہ کون ان کی مخالفت کرتا ہے؟ حاشا کلّہ، رب جانتے میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ میں نے کبھی شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے خلاف کوئی جملہ کہا ہو۔
میں نے آج تک نہ کوئی جملہ کہا ہے نہ کہوں گا انشاءاللہ تعالی، نہ کہنے کی میں جسارت کر سکتا ہوں۔ اسی لیے حضرت قاری صاحب کی جو باتیں ہیں ان تک غلط پہنچی ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ بندے سے پوچھ لیتے، معاملات کی تحقیق کرتے، اور تحقیق میں معاملہ سامنے آ جاتا تو انشاءاللہ تعالی دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جاتا۔ شیخ الاسلام کے خلاف ہم نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا، یہ 100% میرے اوپر ایک الزام ہے اور جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا انتہائی اہم سوال ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ قرآن ایک آسان معاملہ ہے، جس طرح وہ ترجمے کے حوالے سے بات آتی ہے، لیکن آپ جو قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سے منع کرتے ہیں، تھوڑا اس حوالے سے بھی کلیئر کہ کافی شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں آپ کے حوالے سے۔ میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم کو تو ہم نے آسان بنایا ہے، کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا، اس طرح ہی ہے۔ جی اس بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے یہ اعتراض خود تحریر فرمایا اور اس کا جواب دیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ہماری طرف سے جواب سن لو۔ عام طور پہ جو ترجمہ پڑھتے ہیں نا بغیر کسی ماہر کے، تو وہ لوگ یہی یاد پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں موجود ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ 54 آیت نمبر 17 میں موجود ہے، تو رب کریم نے یہ بات فرمائی ہے۔ اب سنیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اس کا جواب آسان ترجمہ قرآن کے مقدمہ کے صفحہ 35 پر دے رہے ہیں، اور وہ جو اس پر ارشاد فرما رہے ہیں ذرا آپ وہ سنیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے معاملات میں جب یہ بات آئے تو 2 قسم کے معاملات دیکھیں گے۔ ایک قرآن کریم کی وہ آیات ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خوف خدا ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس قسم کی آیات ہیں، بلا شبہ ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جو عام بندہ بھی سمجھ جائے گا۔ لیکن دوسری وہ آیات موجود ہیں جن میں احکام ہیں، قوانین ہیں، عقائد ہیں، علمی مضامین ہیں، اس قسم کی آیتوں کو کما حقہ سمجھنا، اس سے مسائل مستنبط کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ جب اسلامی علوم میں بصیرت نہیں ہوگی، پختگی حاصل نہیں ہوگی تو نہیں سمجھ سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی، عربی انہیں اچھی بھلی آتی تھی، عربی پڑھانے کی انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام سے طویل مدت تک وہ قرآن سمجھتے رہے۔ اچھا، اور اسی بات کو انہوں نے مکمل صحابہ کرام سے آگے سمجھاتے سمجھاتے یہاں ایک پیارا جملہ آگے جا کر فرمایا کہ لوگوں یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہے نا، تو یاد رکھیں لِلذِّكْر کا معنی نصیحت پکڑنے کے لیے، نصیحت پکڑنا اور ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے ترجمے پڑھ پڑھ کے اس سے خود کے معاملات کی رائے زنی کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے عام آیات اٹھائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ جو ہے نا کہ اللہ سے ڈریں، قیامت آئے گی، جنت ہوگی، تو یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ عقائد کی آیتیں، مسائل کی آیتیں، احکام کی آیتیں، قوانین کی آیتیں، علمی مضامین کی آیتیں، فقہ و استنباط کی آیات، وہاں کہاں جاؤ گے؟ ناسخ اور منسوخ کے علم کہاں رکھو گے؟ مطلق اور مقید کے کہاں رکھو گے؟ اور یاد رکھیں اسی طرح مجمل اور مفصل کے کہاں رکھو گے؟ تو اس کے ساتھ عالم کی ضرورت پڑتی ہے، ماہر شریعت کی۔ مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم تو اس پر مسلسل حوالہ جات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اتنی ہی آسان بات تھی کہ عام بندہ ترجمے سمجھ سکتا تھا تو پھر حدیث پاک کے علوم کو 8 سال پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس بنیاد پر یہ پڑھا کرتے تھے؟ اور پھر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک حدیث پاک بھی نقل کی، یہ میں حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، یہ الاتقان سے حضرت فرماتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، انہوں نے ہمیں بتایا، یعنی صحابہ نقل کر رہے ہیں، جب حضور پاک علیہ السلام سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھ لیتے تو آگے اس وقت تک نہ بڑھتے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کو احاطہ نہ کر لیتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال مجھے لگے حضور پاک علیہ السلام سے، صرف یاد کرنے میں نہیں، مضامین، ترجمہ، تفسیر، مسائل، فضائل، دلائل، سب کچھ پڑھنے میں۔ ایک سورۃ بقرہ ہے 286 آیات کی، 2.5 پاروں میں موجود ہے، تو مجھے بتائیں 2.5 پاروں میں بھی نہیں بلکہ 2.25 پارہ اس کا لے لیں، تو ان پاروں میں موجود ہے، تو اس پر 8 سال کیوں لگے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں،
تو مسائل ایسے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ صرف ترجمے سے خود بیٹھ کے اجازت دے دیں اور اس میں ماہر کو بھی ساتھ نہ بٹھائیں اور اس میں عالم کی ضرورت بھی نہیں ہے، احادیث کی علوم کی ضرورت بھی نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں پھر قرآن یضل بہ کثیرا جو کہتا ہے کہ بعض لوگ غلط کام کرنے کی بدولت قرآن سے گمراہی لے کر بیٹھتے ہیں، تو یہ آیت اور کس کے اوپر فٹ ہو سکے گی؟ اچھا مفتی صاحب، ایک انتہائی اہم سوال ہے جو گزشتہ چند ہفتے قبل جو وفاقی شرعی عدالت ہے ان کی جانب سے ایک فیصلہ آیا تھا سود کے خلاف کہ پاکستان میں ایسے قوانین بنائے جائیں سود کے خلاف، تو اب ظاہری بات ہے جمعیت علماء اسلام وفاق کا حصہ بھی ہے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کے بھی کچھ ایفرٹس ہوں گے؟ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے؟ ظاہری بات ہے علماء کرام ہے اور سود ایک بہت بڑی لعنت ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی جدوجہد وغیرہ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات کہ وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو سلام ہے، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے اسلام، دین، شریعت، ایمان، قرآن و سنت کے مطابق سود کی لعنت کو لعنت قرار دے کر ایک فیصلہ لکھ دیا ہے، تو یہ فیصلہ آنا بڑا خوش آئند ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر جمعیت علماء اسلام آواز اٹھا بھی رہی ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گی۔ میں آج اس کے ذریعے بھی، ویسے باقی جگہ بھی جمعیت علماء اسلام کے نمائندوں سے بات ہوتی رہتی ہے جو ہمارے قومی اسمبلی میں موجود ہیں یا صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، ان حضرات نے پورا اس پر تیاری کی ہوئی ہے، بلکہ اس کا ایک اثر بھی آپ کو بتاؤں۔ کچھ دنوں قبل ہمارے مشیر داخلہ صاحب کا ایک بیان بھی آیا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، کہ ہم سود کے حرمت کے متعلق فیصلہ آ جانے کے بعد اس کے متبادل کی طرف جا رہے ہیں جو اسلامی بینکاری ہے، مشیر خزانہ کی جانب، ہاں مشیر خزانہ کی طرف سے، تو یہ خوش آئند بات ہے، تو اس طرف آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور سود کی لعنت سے ہم خود بھی بچیں اور آگے امت کو بھی بچانا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا جو مفتی عبدالواحد قریشی کے حوالے سے جو آوازیں اٹھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، جو تصویریں وائرل کی جا رہی تھی، آڈیو ان کی وائرل کی جا رہی تھی، ویڈیو کی شکل میں، پوسٹروں کی شکل میں، اور مقامی علماء کرام کی جانب سے چند علماء کرام مخصوص جو ہیں ظاہری بات ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اگر کسی کا اسپیس سیاسی طور پر بھی ختم ہوتا ہے تو وہ اسی طرح نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو چکی ہے، ایک جو معاملہ ہے وہ انتہائی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سیاسی معاملات ہوتے ہیں، جو ویڈیو ہوتے ہیں، ان کو جو شارٹ کلپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف جاتے جاتے ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے جو اسلامی تعلیمات ہوتی ہے، اسلام کے حوالے سے ہوتی ہیں، خدا را ایسے کوئی بھی علماء کرام کے مفتیان کی کوئی بھی کلپس ہوں اس کو شارٹ اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، جس سے اسلامی تشخص نہ صرف خراب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی پھوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔